तमाम रस्में ही तो तोड़ दी हैं मैंने, आंखें ही फोड़ दी हैं। ज़माना अब मुझको मेरा आईना भी दिखाए तो कुछ ना पाए। चंद दिन मसरूफ से गुजरे, वही रूटीन वाली जिंदगी, और फिर एक चमकीली सुबह हाशिम कारदार के ऑफिस के बाहर हलीमा फोन पे किसी को हिदायत देती नजर आ रही थी। बंद दरवाजे की निचली दर्ज से अंदर जाओ तो हाशिम पावर सीट पे टेक लगाए विराजमान था और सामने कुर्सी पे बैठा नौशेरवां बुरा मुंह बनाए कह रहा था, तबीयत आपकी खराब हुई है, शामत मेरी आ गई, मतलब अब मुझे रोज ऑफिस आना पड़ेगा। वो हल्का सा हंस दिया, नहीं मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, लेकिन तुम भी अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी कंपनी अब तुम्हारे हवाले है, तुम उसको कहाँ ले जाते हो ये तुम पे मुनहसर है। जरा रुका, अब शादी थरकोल में नहीं है, यही वक्त है कि जब हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। नौशेरवा का हलक तक कड़वा हो गया था। भाई यार, एक उसके ना होने से थरकोल का क्या बिगड़ेगा। हाशिम में से एक क्रिस्टोफर उठाकर उंगली के साथ घुमाते हुए मुस्कुराया, तुम मेरी बात नहीं समझे, वो इनकी साइड पे नहीं है, वो हमारी साइड पे है। नौशेरवा ने चौंक कर उसे देखा, वो हमारे लिए कभी काम नहीं करेगा। उसकी बहन उसकी कमजोरी है, मैंने उसे उस हवाले से अच्छा खासा खौफजदा कर दिया है। आप क्या करेंगे इसकी बहन का? हाशिम ने नाक से नक चिढ़ाई, वो छोटी बच्ची है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मगर उससे हाथ में रखना जरूरी है, वो शादी की वाहिद वारिस है। शादी की माँ को तो रहने दो, उसको इनसे इनकार देना आसान है। भाई शेरू लचकर सोचने लगा, बिलफर्ज एक छोटी लड़की को कुछ हो जाए, मतलब कि ये मर जाए, तो हक कसास का क्या होगा? हक कसास मुंतकिल हो जाएगा उस लड़की के शौहर को। वो चौंका, और शौहर चाहे तो माफ कर दे। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल। नौशेरवा ने 27 से अबरू इकट्ठे किए, वाओ इंटरेस्टिंग, उसको वाकई हाथ में रखें फिर। मगर आप कह रहे थे कि कई दिन से उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने उसे टेक्स्ट नहीं किया, जिस दिन मैं करूंगा वो फौरन जवाब देगी। क्या तुम लड़कियों को जानते नहीं? लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो होते हुए उसने तबसरा किया। शेरू गहरी सांस भरकर रह गया, वाह भाई कमाल का था। एक इससे तो ना कत्ल ठीक से हुआ, ना एक लड़की पट सकी। सीने में टीस सी उठी। सैकड़ों तूफान लफ्जों के दबे थे जेरे लब, एक पत्थर था खामोशी का कि जो हिलता न था। सैकड़ों तूफान लफ्जों के दबे थे जेरे लब, एक पत्थर था खामोशी का कि जो हिलता न था। इनेक्सी में वो सुबह खामोशी से फैली थी। लाउंज में अब्बा बैठे नजर आ रहे थे, साथ सोफे पे जुमर पैर ऊपर रखे बैठी थी, लैपटॉप गोद में रखे, कानों में एयरफोन्स लगाए हुए थे। स्क्रीन पे जो विंडो खुली थी, इससे जाहिर था कि फारिस की ऑडियो सेशन सुन रही हैं। बहुत से सुन लिए थे और बहुत से रहते थे। पिछले कुछ दिनों में इसका यही मामूल था, जब वह मिलता इसी तरह बैठकर उसकी बातें सुनती रहती। पता नहीं क्यों आदत सी होती जा रही थी उसकी आवाज की। अब्बा मुसलसल खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहे थे। वो इन अल्फाजों से बेखबर थे जो जुमर के कानों में गूंज रही थी, तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत थी? डॉक्टर एमन पूछ रही थी। जुमर के अबरू सुकड़े। अब्बा ने महसूस किया वो ध्यान से सुनने लगी है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अटैचमेंट थी हमारे दरमियान, हमदर्दी ख्याल का रिश्ता था। और क्या होती है मोहब्बत? मतलब कि मोहब्बत नहीं थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, जेल में तो बहुत ज्यादा। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलना जानता हूँ और मेरा सच आपके अलावा कोई सुनना नहीं चाहता। तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी, है ना? मुझे जज क्यों कर रही हैं आप? वो धीमा सा बोला, ये मेरी जॉब है तुम्हारे अंदर के ख्यालात बाहर लाना, मगर ये महफूज रहेगा, तुम जानते हो, कॉन्फिडेंशियली के 5C वॉट-एवर। तो इससे शादी क्यों नहीं की कि जिससे मोहब्बत थी? चंद लम्हों की खामोशी चाहिए रही। जुमर को बेचैनी हुई, कहीं आगे टेप ब्लैंक तो नहीं, मगर फिर फारिस की आवाज उभरी, हो नहीं सकी, इसने इनकार कर दिया। पता नहीं, उफ, इसको क्या मसला है, ठीक से बताता क्यों नहीं? बात घुमानी जरूरी है। वो चिड़ी, कभी बताया इसको? जरा वक्फा हुआ, मेरा सर भारी हो रहा है। ये किस चीज का इंजेक्शन था? एकदम जुमर चौकी, तुम्हारी इजाजत से लगाया है, ये ट्रुथ सीरम था, मैं चाहती थी तुम सच बोलो। जुमर ने बेचैनी से पहलू बदला, वो इसकी आवाज में तकलीफ महसूस कर सकती थी। क्या डॉक्टर ने उसको साइको एक्टिव ड्रग्स देकर एतराफ करवाया था? सारे से सारे इख्तलाफात अपनी जगह, इसका एतराफ कत्ल सुनने का इश्तियाक अपनी जगह, मगर इसके अंदर की इंसाफ पसंद लड़की को
بہت کچھ برا بھی لگ رہا تھا. آئندہ مجھے یہ انجیکٹ مت کیجیے گا. وہ نیم غنودگی میں بول رہا تھا. جو پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھ لیا کریں. اوکے, اس لڑکی کا بتاؤ, اسے کبھی بتایا یا نہیں؟ نہیں. اس کی آواز آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی. کبھی کوشش کی تھی. کیسے؟ میں نے اسے ایک ہیرا دیا تھا. مجھے چہرے پہ اذیت لیے سن رہی تھی. ایک دم ٹھہر سی گئی, بالکل مبہوت. کون تھی وہ؟ میرے نروز بہت مضبوط ہیں ڈاکٹر. جو نہیں بتانا چاہتا نہیں بتاؤں گا. آواز ہلکی اور غنودہ تھی. چند لمحے کی خاموشی. فارس, تم نے اپنے بھائی کا کیوں قتل کیا؟ نرمی سے پوچھا. میں نے نہیں کیا. گہری سانس لینے کی آواز. اوکے, تم سو جاؤ. چند منٹ کی خاموشی کے بعد سیشن ختم ہو گیا. وہ متحیر, الجھن, حیران سی کھڑی رہی. پتہ نہیں اس کے دل کس بات میں دکھا تھا اور حیرت کس بات میں تھی. تھوڑا سا عمر اس کو لڑکیوں میں ہیرے بانٹنے کی عادت ہے. ایک اپنی ٹیچر کو دیا, ایک اس لڑکی کو, اور ایک زرتاشا کا ولیمے کا سیٹ بھی ڈائمنڈ کا تھا. ایئر فونز اتارتے ہوئے تکلیف میں ڈوبی آواز کو ذہن سے جھڑکنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا, بالفرض وہ میری بات کر بھی رہا تھا تو وہ تب کی بات تھی. اب تو میں اس کی دشمن ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ ابا کی آواز پہ وہ چوکی. وہ اس کو دیکھ رہے تھے. اس نے سر جھٹکا. بس ایک پرانا کیس اسٹڈی کر رہی تھی. اٹھ کر چیزیں سمیٹنے لگی. انہوں نے یاسیت سے اسے دیکھا. کتنے عرصے سے ہم نے بات نہیں کی. تمہارے پاس اب وقت نہیں ہوتا زمر. وہ ٹھہر گئی. دل کو دھکا سا لگا. ایسا نہیں ہے, میں شادی والے معاملے میں الجھی رہتی ہوں, ورنہ آپ کو پتا ہے آپ پہ طنز کرنے کا موقع میں چھوڑا نہیں کرتی. رسان سے کہتی. ان کے قریب آ بیٹھی. وہ دھیما سا مسکرائے. شادی مل جائے گا. میں بہت دعا کرتا ہوں. دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکے. وہ بہت اداسی سے مسکرائی. تبھی فون بجا. نمبر دیکھا تو اس دن وہ واقعی اسے اسٹیپ نہیں لگا. سوری ابا, مجھے یہ کال لینی پڑے گی. کوئی بات نہیں. انہوں نے گہری سانس بھری. اب وہ بات کرتی سیڑھیوں پہ چڑھتی جاتی. مسز عمر, میں اسی ہوٹل سے آ رہا ہوں. وہ بتا رہا تھا. تصاویر میں نیچے ایک ہورڈنگ بورڈ نظر آ رہا ہے. پورے ہوٹل میں اوپر نیچے صرف ایک نہیں 9 ایسے کمرے ہیں جن سے یہ اینگل بن سکتا ہے. آپ نے 9 کے 9 کمرے دیکھے؟ جی, مگر پکچرز اسی کمرے سے لی گئی ہیں جس سے آپ پہ فائرنگ کی گئی. کیسے؟ زمر نے بات کاٹی. آف. اس کے مالج کو 100 درے لگنے چاہیے. دل میں سوچا مگر بظاہر تحمل سے بولا. دیکھیں, تصویر میں کھڑکی کے پٹ پہ ایک نشان سا ہے, کیل وغیرہ ٹھوک کر نکالنے کا. یہ نشان مجھے 9 کمروں کے کسی کھڑکی پہ نہیں ملا سوائے اسی کمرے کے. اب پینٹ کی وجہ سے ڈھک گیا ہے لیکن موجود ہے. یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر بھی اسی کمرے میں موجود تھا. تو وہ فارس کے جانے کے بعد آیا ہوگا. نہیں, وہ کافی دیر سے یہاں تھا. احمد, میں بہت احسان مند ہوں گی اگر آپ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دیں. وہ بتائی. یہ ہوئے پورے 150 درے. تصاویر میں کھڑکی کے شیشے پہ جو عکس پڑ رہا ہے اس میں میز کے اوپر گرے ایشٹرے نظر آ رہی ہے. زوم کر کے دیکھا ہے میں نے, مگر ہوٹل کی کراکری میں تمام ایشٹریز اب بھی اور تب بھی شفاف شیشے کی ہیں. سو غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایشٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ہوئے ہونے کے باعث گرے لگ رہی ہے. یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر کافی دیر سے بیٹھا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا. چین اسموکر ہے وہ, اور غازی سگریٹ نہیں پیتا. زمر چند لمحے خاموش رہی. یعنی وہ فارس کے ساتھ تھا, یا شاید غازی کے ساتھ تھا ہی نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی فریم کیا گیا ہو. اس کو بے گناہ مت سمجھیں, اس نے یہ کیا ہے مجھے یقین ہے, مگر لہجہ اتنا سخت اور مضبوط نہیں تھا. مجھے اس ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید کچھ ٹھوس معلوم کر کے دیں. آپ نہ بھی کر سکیں تب بھی آپ کی فوٹیج آپ کو دے دوں گی. احمد کے اندر تک ٹھنڈ سی پڑ گئی. چلو 50 درے واپس لیے. وہ فون رکھ کر آئی تو ابا کو اور سیم کو لان میں جاتے دیکھا اور فارس باہر سے آ رہا تھا. زبر نے جلدی سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ آف کیا. وہ سیدھا اس تک آیا. آپ کا اندازہ درست تھا. ڈاکٹر بخاری کو شادی کو غائب کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دی گئی. وہ چند کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. مگر ایک ماہ قبل کچھ دن فوراً ڈونرز نے اسپتال کے لیے مشینری عطیہ کی ہے. سارا پیپر ورک کلین ہے قانونی طور پہ. اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. وہ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا, ایسی مسکراہٹ جس میں شدید تپش تھی. قانون کی بات بھی کون کر رہا ہے اس وقت؟ جج, جوری اور جلاد. فارس طاہر غازی. سینے پہ انگلی سے دستک دی اور اوپر چڑھتا گیا. زمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا. میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب, لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے. ان سے دور اس سینڈ کلر دیواروں والے کمرے میں وہ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھا تھا. اپنے قرآن کو ہاتھ میں لیے وہ سر ورق پہ ہاتھ پھیرتا کچھ سوچ رہا تھا. پھر چہرہ اٹھایا, قرآن کھولا, پانی کے جگ کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا. اس میں اپنا عکس نظر آیا. گردن کے نشان واضح تھے, باقی سب کچھ مندمل ہو چکا تھا. اس نے گننے کی کوشش کی. یہ اگست کے آخری دن تھے. اسے 3 ماہ ہو چکے تھے اس قید میں. خیر, میرا وقت بھی آئے گا. نظر میری پہ پڑی جو سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی. تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردار نے نوکری سے نکالا؟ روز روز یہ سوال مت دہرایا کرو. اکتا کر میگزین لی, اٹھی اور باہر نکل گئی. اسے
اس کو باہر ہی نکالنا تھا، سو اب آرام سے توجہ سے قرآن کی طرف مبذول ہو گیا۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس روز وہ چٹکی والا واقعہ قصہ پورا نہیں پڑھ پایا تھا جب مائیں نے اسے انجیکشن دیا تھا، پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کرتا رہا۔ کچھ دن کہا تھا وہ تفسیر میں مطلوبہ آیت ڈھونڈ کر زیر لب پڑھنے لگا تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہنستے اس چوٹی کی بات پر۔ سعدی وہیں رکا۔ مسکرا دیے ہنستے ہنستے، پتہ ہے کیا اللہ، میں نے بہت دفعہ سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن میں۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ افسانہ نگار کرتے ہیں کرداروں کے چہرے کی تاثرات، ہنسی وغیرہ بتانا قرآن میں، مگر کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ خیر وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر مجھے یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں یہی قصہ تو رات میں یوں لکھا ہے کہ چیوٹی کی بات ہے، سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اسے پٹخ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر اس آیت نے دوسری آسمانوں کی کتابوں میں درج اس مر شدہ قصے کو گویا کینسل کر دیا اور بتایا کہ آپ کے انبیاء کتنے پیارے اور نرم دل لوگ تھے۔ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہنستے ہنستے مسکرا دیے۔ میں نے ان دو الفاظ پہ غور کیا تو لگا کہ خالی وہ مسکرا دیا بھی کہا جا سکتا، پھر ہنستے ہنستے مسکرا دیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احساس ہوا کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چوٹی کی بات نے اتنا لطف دیا کہ وہ ہنسنے کو تھے مگر ضبط کر کے صرف مسکرا دیے۔ انبیاء بہت مسکرانے والے لوگ تھے، مگر ان کے مسکرانے میں بھی مینرز ہوتے تھے، گریس تھی، وقار تھا۔ وہ اونچا کہہ کر نہیں لگاتے تھے، ایسے نہیں کہ حلق کو پھاڑ کر ہنسنے لگیں اور حلق کا کوا نظر آ جائے، اس لیے ان کے دل زندہ تھے۔ کیا کوئی ہے جو میرے انبیاء کا مقابلہ کر سکے؟ ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ختم ہوا۔ وہ اپنا کمرہ سجن، ان 3 ماہ کی اذیت، ہاشم کی باتیں سب بھولتا جا رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر سلیمان کی اس بات سے ہنستے ہنستے مسکرا دیا، کہنے لگے اب میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احسان کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کیا اور میرے ماں باپ پہ کیے، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ پسند کریں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی۔ سلیمان علیہ السلام نے احسان کا شکر کرنے کو کہا تو اپنے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ 1 منٹ۔ گھنگریلے بالوں والا لڑکا ہونٹ دبا کر سوچنے لگا۔ وہ چوٹی کی زیارت پہ مسکرائے تھے، بات تو چوٹی کی ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا خیال کیوں آیا؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہتا ہے یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو یہودی یا عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں، نمازی یا بے نمازی بناتے ہیں، ورنہ پیدا تو ہر کوئی اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی تو توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ، سلمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ آلریڈی اتنے نیک تھے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں، اور پھر وہ نیک کام جو اللہ کے آپ پسند کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، سوچتا رہا، اس احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دل میں بول رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ میوزک شوز منعقد کر کے چیریٹی جمع کرتے ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے، موسیقی کی اجازت اللہ آپ نے ہمیں نہیں دے رکھی، اور کسی کے نہ ماننے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ سو انسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ورنہ جیسے اللہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ گناہ گاروں سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے، یعنی کہ اگر نیت یا طریقہ درست نہ ہو تو ہم بہت عمل کرنے والے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ میں صرف ڈرانے والی باتیں کیوں سوچتا اور کرتا ہوں، جھرجھری دی، شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہر وقت لوگوں کو اور خود کو سب معاف ہو جائے گا، اور جنت کی حوروں کا کہہ کر سلائے رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے، بار بار انسان کو ریئلٹی چیک ملتے رہنے چاہیے۔ خیر، وہ اگلی آیت کی طرف بڑھا اور سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، میں نے ہدہد کو نہیں دیکھا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے تو ثابت ہو اللہ کے حسن اخلاق اور چیز ہے، اور ڈسپلن کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے۔ خیر، میں نگاہیں اگلی آیت پہ جمائے پڑھتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، لایا ہوں کہ ملک سبا سے یقینی خبر۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے، ملکہ سبا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا سا تخت ہے۔ میں نے پایا ہے کہ وہ اس قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر کے ان کو دکھائے اور ان راستے سے روک دیا ہے، سو وہ درست راہ پر نہیں چلتے۔ اس دلچسپ قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پر ٹھہرا، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، مطلب یہ کہ مسئلہ کیا ہے شیطان کے ساتھ؟ ایک دم سے اسے بہت سارا غصہ آیا، کہ یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں برے چیزیں اچھے بنا کر دکھانا تک نہیں کر سکتا، ہم سکون سے اللہ کی عبادت کیا کریں، شکر کیا کریں، حلال کھائیں، لوگوں سے بھلائی کریں، آپ نہ شیطان کو لاک اپ کر دیں کبھی۔ اور بولتے بولتے وہ رکا، اور رمضان میں یہی تو ہوتا ہے، مگر پھر بھی
نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا. اچھا سوری, یہ شیطان کو لاکاپ والی بات واپس لیتا ہوں میں. خواہ ایموشنل ہو گیا میں. سر جھٹک کر آیت کی طرف دھیان دیا. وہاں حدود کہہ رہا تھا, اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے, اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو وہ جانتا ہے. اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ویسے اللہ تعالیٰ وہ 27 سے کہنے لگا, ایک بات ہے, حدود بہت ہی سیانہ تھا. مطلب کہ حدود ایک پرندہ ملکہ سبا کے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ آپ کا وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں محبوب نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, کسی لش پر چمکتے مال میں آ جائیں, کسی 7 اسٹار ہوٹل کے فنکشن میں جائیں, دولت کی ریل پہ نگاہ کو خیرہ کر دیتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اکثر اچھی ابایا یا اسکارف کرنے والی لڑکیاں یورپ یا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب اتر جاتا ہے, وہ مغربی لباس کو پہن لیتی ہیں. میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا, دین تو نہیں بدلتا. ایک پرندے کو بھی جو بات پتا ہے وہ ہمیں کیوں بھول جاتی ہے. وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا بڑبڑاتا رہا, کڑتا رہا, پھر قرآن رکھا, دعا مانگی, مجھے کم از کم اتنا مضبوط کر دیں جتنا وہ خود تھا, دل کا بادشاہ. اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ کہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. سو دعا مانگ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا, دیوار پہ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. وہ نیلی جینس اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا, چہرہ قدرے کمزور مگر آنکھیں سنجیدہ لگتی تھیں. خود کو دیکھتے وہ سوچتا رہا. پھر دروازہ بجایا. میری اور گارڈ اسے کھلتے ہی سامنے نظر آئے. میں کھانا لا رہی ہوں, مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت. اور تم گارڈ کو دیکھا, مجھے گھورو مت, اپنی گن کی نمائش بھی مت کرو میرے سامنے. مجھے کبھی شوٹ کیا نا تو تمہارے مالک تمہیں شوٹ کر دیں گے. اسے کمپاؤنڈ میں اگر کوئی نہیں مرنے والا تو وہ صرف میں ہوں. اب فون لا کر دو مجھے. میری اس کی ٹون پہ حیران ہوئی مگر بلا چونچرا فون لا کر اس کو تھمایا. وہ لائن پہ ہیں, یہ صرف 1 وے فون ہے, اس لیے کال بند کر کے کسی اور کو کرنے کی زحمت مت کرنا. ساتھی اسے گورا. سادی نے وہیں کھڑے کھڑے فون کان سے لگایا. دوسری طرف خاموشی تھی. مسٹر کاردار, سنا ہے اس روز آپ مجھ سے ملنے آئے تھے. وعلیکم السلام. سادی, طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے نزدیک السلام علیکم ایک دعا ہے, اور دعا وہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں دوں گا. فی الحال تو ہاشم میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک فہرست ہے. چبا کر کہہ رہا تھا, اور کھلے دروازے میں میری اور گارڈز ہکا بکا کھڑے اسے دیکھ رہے تھے. انہوں نے اسے اس ٹون میں بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں سن رہا ہوں. میرا خیال تھا تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, مگر جو کھانا مجھے دیا جاتا ہے وہ تمہارے کتے بھی نہیں کھاتے ہوں گے, اس لیے آئندہ جو میں بتاؤں گا وہی مینیو مجھے دیا جائے گا. مجھے میری مرضی کی کتابیں, پین اور لکھنے کے لیے صاف جرنل چاہیے. مجھے ایک ٹی وی چاہیے جس پہ میرے ملک کے لوکل چینلز آتے ہوں. مجھے کپڑوں کے 10 نئے جوڑے چاہیے, اور مجھے واک کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. اسی کمپاؤنڈ کا کوئی بڑا کمرہ ہو بے شک. اور کچھ سنجیدگی سے پوچھا گیا. اور بس اتنا کہ اس روز جو تم نے کیا وہ بزدلانہ حرکت تھی. مجھے مفلوج کر دیا کیونکہ تم میرے ری ایکشن سے ڈرتے تھے. اتنا بھی کیا ڈرنا ہاشم, میں تم پہ تب جھپٹا جب تم میرے الفاظ کا اعتبار نہ کرتے, مگر تم جھوٹ بھول رہے تھے. وہ تصویریں اور وہ باتیں تم نے میرا ذہن خراب کرنے کے لیے کہی تھی, اس لیے میں نے ان کو پھاڑ دیا. کیونکہ میری بہن نے تم سے کوئی غلط بات نہیں کہی, وہ تم سے USB کا ہی پوچھ رہی تھی. اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, میرے پاس آؤ, میرے سامنے بیٹھو, میری آنکھوں میں دیکھ کر سب دہراؤ جو تم نے اس دن کہا, مگر مجھے مفلوج نہ کرو. پھر دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں. تمہیں اپنی آفر کا جواب چاہیے نا. سادی, مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. میرے نزدیک وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے, لیکن جو میں نے کہا وہ خالی دھمکی نہیں تھی. میں کرنے پہ آؤں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. فون پہ نہیں ہاشم, میرے سامنے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہنا. اور فون میری کی طرف بڑھا دیا. ہاشم نے فون رکھتے ہوئے انٹرکام اٹھایا. کیپٹن اشر سے کہو ہفتے کے روز جٹ تیار رکھے, مجھے ملک سے باہر جانا ہے. کسی کا دماغ درست کرنا ہے. اپنے پرائیویٹ جیٹ کے پائلٹ کے لیے پیغام دے کر اس نے ریسیور واپس ڈال دیا. اور ادھر سادی کے کمرے میں کھڑی میری نے فون گارڈ کو دے کر جانے کا اشارہ کیا. پھر وہ چلا گیا تو دروازہ بند کر کے چند لمحے کو اس کو دیکھتی رہی. نیکلس کیا؟ سادی نے ابرو اٹھائی. میں نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا, اس لیے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا. اور پھر اس کو دیکھے بنا باہر چلی گئی. سادی وہیں کھڑا رہا, گہرے سانس لیتا, خود کو نارمل کرنے لگا. دل کا بادشاہ بننا اتنا مشکل نہیں تھا. کرو کچھ
जबी पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमा न हो कि गरूर इश्क का बागपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। करो कज जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गरूर इश्क का बागपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। वो रात गर्म थी और बेरहम, ठंडी थी और मुंतखिम। इस इलाके में वीरान प्लॉट थे या फासले फासले पे इमारतें। रात के इस पहर सड़क सुनसान थी। थोड़ी देर पहले स्ट्रीट लाइट्स भी अचानक ऑफ हो गई थी। ऐसे में डॉक्टर एमन के नौ तामीर शुदा अस्पताल की इमारत उस वक्त अंधेर पड़ी थी। दरवाजे पे ताला लगा था और बाहर दो गार्ड्स बैठे थे और वो आपस में स्ट्रीट लाइट्स में बातें कर रहे थे। पेडिस्टल फैन साथ ही चल रहा था। एक गार्ड जमाई लेते हुए मुंह पे हाथ रख ही रहा था कि दफ्तर इसके कंधे पे कोई शय आकर चुभी। चुभन शदीद थी, फिर हल्की होती गई। जिस्म किसी खाली बादल की मानिंद हो गया। गर्दन और कंधे के दरमियान कोई सिरिंज सी चुभी पड़ी थी। कनियों से उसे नजर आया कि साथ वाला गार्ड कुर्सी से नीचे गिरता जा रहा है। इसका अपना जिस्म भी ढलक रहा था और इसी ढलकती गर्दन से उसने देखा दो जॉगर्स वाले पैर इसके सामने आकर रुके। जॉगर से ऊपर जीन्स नजर आई। इससे ऊपर ना देख सका और खुनूदगी में डूबता गया। जीन्स के ऊपर इसने सियाह शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कलाई से बालिश भर पीछे खत्म हो जाते। निगाह ऊपर उठाओ तो इसका चेहरा नजर आता था जो इस वक्त पथरीला सा था। छोटे छोटे बाल और हल्की बड़ी शेप, आंखों में सर तपिश और पहलू में गिरे हाथ में पिस्तौल। अंधेरे में भी फारिस गाजी की ठंडी आंखों में चुभन नजर आती थी। डॉक्टर एमन मेरे साथ दोहराइए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाती हूँ कि जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। 3 साल पहले वो सफेद कुर्ते में मलबूस डिफेंसिव की कुर्सी पे बैठा सुलगती नजरों से कटहरे को देख रहा था जहां खड़ी डॉक्टर एमन से हल्फ लिया जा रहा था। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि जो कुछ कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी और अदालत से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। ये अलग से सोचा। फारिस ने पिस्तौल जेब में अड़सा, झुका। दोनों गार्ड्स की गर्दनों से ट्रंकुलाइजर डार्ट्स निकालकर कंधे पे लटके बैग में डाले। फिर एक को कंधों से घसीटता हुआ सड़क के उस पार ले जाने लगा जहां झाड़ियां थी। क्या आप उस शख्स को पहचानती हैं डॉक्टर एमन? जी, ये वारिस गाजी की तस्वीर है। ये मेरे पेशेंट था। 3 माह तक वो मेरे पास आता रहा था। आप जानती हैं जज ने आपको डॉक्टर पेशेंट प्रिविलेज तोड़ने का हुक्म दिया है, इसलिए आप वारिस गाजी की फैशंस की नेचर से अदालत को मुतल्ला करें। अब दोनों बेसुध हुए गार्ड्स 2 झाड़ों में ऊंधे पड़े थे और कंधे पे बैग लटकाए वो अस्पताल की इमारत तक चलता जा रहा था। एक हाथ में छोटा कुल्हाड़ा भी नजर आ रहा था। दरवाजे के सामने वो रुका और जोर से कुल्हाड़ा ताले पे मारा। ताला टूटा। इसने जॉगर से दरवाजा को ठोकर मारी। दरवाजा उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। वो अंदर दाखिल हुआ। वारिस परेशान था और गिल्टी भी। उसने बताया, और ये सब मेरे नोट्स में भी लिखा है जो मैंने अदालत के हवाले किए हैं, कि वो अपने भाई फारिस की बीवी को पसंद करता था और उसके साथ उसके ताल्लुकात थे। कटहरे में खड़ी औरत सुकून से कह रही थी और सामने बैठा सफेद कुर्ते वाला गाजी उसको इन्हीं चुपती नजरों से देखे जा रहा था। आंखों में सुर्खी आ रही थी और मुट्ठी बिछी हुई थी। इसने कहा कि शुरू में लड़की राजी नहीं थी, सब जबरदस्ती हुआ, मगर अब वो भी मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो बहुत गिल्टी था। उसे डर था कि इसके भाई को इल्म ना हो जाए। इसने स्विच बोर्ड पे हाथ मारा। बत्तियां रोशन होने लगी। अंदर से अस्पताल टाइल्स के फर्श और सफेद दीवारों से जगमगा रहा था। कीमती फर्नीचर, बेहतरीन मशीनरी। बस 2 महीने बाद वो इफ्तिताह के लिए तैयार था। वो बत्तियां जलाता आगे बढ़ता गया। आंखों में सर सी ठंडक लिए वो एक कमरे को देखता जा रहा था। अपनी मौत से 2 दिन कबल वो मेरे पास आया था। उसने बताया कि इसके भाई को इसके अफेयर का इल्म हो गया और वो इससे छुपता फिर रहा है, इसलिए वो घर नहीं जा रहा बल्कि हॉस्टल में रह रहा है। वो तन्हाई में फारिस से मिलने से घबराने लगा था। फारिस कदम कदम चलता आगे बढ़ रहा था। 3 साल पहले की अदालती कमरे की सारी कार्रवाई इसी के चेहरे पे उतरे सर्दपन के अंदर कर्ब में पिन्हा थी। जी हाँ, फारिस गाजी के लिए भी कोर्ट ने मुझे अपॉइंट किया था। मुझे पिछले 8 माह से फारिस का इलाज करना था। वो मैं कर रही थी। अपने क्लाइंट की प्रिविलेज तोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कॉन्फिडेंशियली के 5 CS में से 1 अगर कॉन्सेंट है तो वो मेरा मरीज मुझे नहीं देगा। नजरों का रुख फारिस की तरफ मोड़ा। वो इन्हीं सुर्ख गुलाबी आंखों से उसे देखे जा रहा था। दूसरा कोर्ट ऑर्डर है, मगर मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा अहम कंटिन्यू ट्रीटमेंट है और फारिस के लिए बेहतर है कि मैं ये सब कोर्ट को बताऊं। आई एम सॉरी फारिस,
वस्त कमरे में खड़ा हुआ, बैग खोले और अंदर से कागजों का एक पलंदा निकाला। पहले सफे पे चंद अल्फाज नजर आए। सरकारे बनामे फारिस गाजी, PW, प्रोसिक्यूशन विटनेस, डॉक्टर एमन की गवाही। वो इन्हीं सर्द आंखों में आंच लिए इस पलंदे को देख रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान फारिस ने मुझे बताया कि उसे पहले दिन से अपनी बीवी की हरकतें पसंद नहीं थी। वो इमेच्योर और बचकाना सी थी, मगर वो इसको चांस पे चांस देने लगा। यहाँ तक कि एक दिन इसने अपनी बीवी को अपने भाई के साथ देख लिया। इसकी गैरत के लिए बहुत बड़ा धचका था। वो 2 दिन तक सो नहीं सका, किसी को बता नहीं सका, वो अंदर से टूट चुका था। क्या आपने इसे एतराफ करवाने के लिए कोई ड्रग इस्तेमाल की है कभी? नहीं, मैंने कभी इसको कोई साइको एक्टिव ड्रग नहीं दी। इसने बैग से एक छोटी इस्त्री निकाली, कागज का पलंदा मेज पे रखा और इस्त्री का लोहा कागजों के ऊपर लगा दिया। लग लगाकर स्विच ऑन किया, फिर कुल्हाड़ा उठाया। इसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इन दोनों को कत्ल कर दे, मगर वो पकड़े नहीं जाना चाहता था। इसने पूरी कोशिश की कि ये ऑनर किलिंग ना लगे। फारिस गाजी ने 2 नवंबर 28 जनवरी वाले सेशन में एतराफ किया था कि इसने दोनों कत्ल किए हैं और उसे इन पे बहुत अफसोस है। आप मेरे नोट्स चेक कर सकते हैं। ऑडियो टेप की इजाजत इसने मुझे नहीं दी थी। अब मैं ये सब आपके लिए कोर्ट को बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने फारिस को जमानत पे रिहा किया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे अपने पेशेंट की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी और जुर्म में मुलविस होकर चंद दिन फिर बाद आकर जेल में बंद हो जाए, इसलिए अभी कुछ माह तक इसे कस्टडी में रखना जरूरी है। वो दीवार तक आया। चंद लम्हे अपनी सर्द आंखों से दीवार पे लगे पाइप को देखता रहा, फिर पूरी कोस से कुल्हाड़ा इस पे मारा। पाइप चीरा गया की आवाज से गैस लीक होने लगी। फारिस तहीर गाजी ने अपना बैग कंधे पर डाला और राहदारी की तरफ चलता गया। इस्त्री तले रखे कागज दरमियान से हल्के हल्के भूरे होने लगे थे। वो दरवाजे से बाहर निकल आया और उसे बंद कर दिया। एक नजर उठाकर उसने 2 मंजिला खूबसूरत इमारत को देखा। मुझे मालूम है तुम मुझसे खफा होगे। समाअत खत्म होने के बाद वो इसकी कुर्सी के करीब आ खड़ी हुई थी। वो इसको नहीं देख रहा था, वो सुर्ख आंखों से सामने देख रहा था। मुट्ठी जोर से बीच रखती, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम बाहर जाओगे तो खुद को नुकसान दोगे। फारिस ने सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा। इस तमाम अमल के साथ साथ वो अपनी पिछली गुज़िश्ता बातों को सोच रहा था और ये अमल करता भी जा रहा था। ये मत समझना कि मैंने झूठ बोला है। तुमने ये सब इस दिन मुझे बताया था जब तुमने मुझे ट्रुथ सीरम दिया था। तुम्हें याद नहीं होगा, मगर मैं कोर्ट में ये कहने पे मजबूर थी। मुझे नोट्स आ रहे थे। फिर मैंने जो भी किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। इसके कंधे पे हाथ रखकर थपका। अंगूठी के अंदर कुछ नकीला सा चुभा। तुम एक दिन दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटाओगे। चंद साल की ही तो बात है। अब वो जा रही थी। सफेद कुर्ते वाले शख्स ने सुर्ख आंखों का रुख मोड़कर उसे जाते देखा। मुझे इस दिन का इंतजार है डॉक्टर, वो बड़बड़ाया था। अस्पताल की इमारत इस तरह अंधेर खड़ी थी और फारिस गाजी अब इससे दूर चलता आ रहा था। जेबों में हाथ डाले, कंधे पे बैग उठाए, वो मुतमईन सा कदम उठा रहा था। पस मंजर में खड़ी तारीख इमारत दूर होती जा रही थी। फिर एकदम रात में रोशनी हुई। इमारत के अंदर धमाका सा हुआ। सुनहरी आग के शोले खिड़कियों से बाहर लपकने लगे। दरवाजे जल रहे थे। आग के हाथ उंगलियां फैलाए आसमान की तरफ बढ़ रहे थे, चिल्ला रहे थे और वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले चलता जा रहा था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्शे बरी था। आसमान पे सूरज तुलू हो रहा था। अस्पताल की इमारत कोयले की तरह सिया पड़ी थी। धुएं के बादल अभी तक ऊपर उठ रहे थे। इर्द गिर्द रश था। फायर ब्रिगेड, रिपोर्टर्स के कैमरे, पुलिस। एक जगह वो दोनों गार्ड्स एक पुलिस अफसर से बात कर रहे थे। फासले पे एक पुलिस मोबाइल के साथ एक एएसपी सरमद शाह खड़ा तहमुल से तौकीर बुखारी को सुन रहा था, जो पागलों की तरह गुर्रा रहे थे। तुम लोगों ने मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद कर दी। अपने बच्चों की तरह ख्याल किया था इस इमारत का मैंने। डॉक्टर साहब आराम से, मैंने कहा ना हम तफ्तीश कर रहे हैं। खाक तफ्तीश करोगे तुम? कल तुमने मुझे फोन पे कहा था कि ऊपर वाले कह रहे हैं अगर कोई मुतालबा किया तो जो है वो भी नहीं रहेगा। और आज मेरा अस्पताल जला डाला गया। अंधा हूं मैं, बच्चा हूं मैं। आस्तीन से कफ रगड़ते, पसीने से तर चेहरे और सुर्ख आंखों से उसे देखते दबा दबा सा चिल्लाए थे, तुम सब भुगतोगे। वो न्याज बेग का भाई और तुम सब मिले हुए हो। मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूं आपका। मेहनत ना मेहनत, ये जगह हमने आपको दी थी। आधी से ज्यादा मशीनें हमने आपको दी थी। नागवारी से टोका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी कंस्ट्रक्शन पे लगाई। मेरे ऊपर कर्जा है। मुझे कंगाल कर दिया तुम लोगों ने। वो बाल नोच रहे थे। वो वाकई बाल नोच रहे थे। कदरे फासले पे कार आकर रुकी और तीसरी दरवाजा खोलकर डॉक्टर एमन बाहर निकली। इधर उधर देखती, कदम बढ़ाए तो सामने इमारत नजर आई। वो जंजीर पा हुई, बर्फ हुई, नमक का मुजस्मा हुई
اس کی آنکھیں اس کوئلے کی سی ہوئی عمارت پہ جا ٹھہری. لب ہلکے سے ہلے اور دل خالی خالی ہو گیا. بے اختیار اس نے کار کے دروازے کا سہارا لیا. سب جل کر راکھ ہو گیا. بنا پلک جھپکے وہ اس عمارت کو دیکھے جا رہی تھی. اس کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا اور کانوں کے ہیرے ویسے ہی جگمگا رہے. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ. وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. اس شام ڈاکٹر ایمن بہت تھکی تھکی نڈال سے اپنی لاؤنج میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی. گھر خالی تھا. بچوں کو نانی کی طرف بھیج دیا تھا اور ڈاکٹر توقیر تھانے گئے ہوئے تھے. وہ پیر اوپر کیے یک ٹک بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی. پھر یکا کھٹکا سا ہوا. وہ چوکی ٹک 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 مدم کی سی بیٹ. وہ سست روی سے اٹھی اور راہداری کی طرف آئی. اندھیر گھر میں ادھر ادھر چلتی اپنی اسٹڈی کے دہانے پہ رکی. دروازہ دیکھیلا. اندر گپ اندھیرا تھا. صرف کھڑکی سے نیل کو روشنی آتی تھی. وہ جان لگی تبھی ایک دم رکی. میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا. اس کا سارا وجود اندھیرے میں تھا. صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جس سے وہ میز پہ ایک پین کو ٹھک ٹھک بجا رہا تھا. پنجاب پریزن کے 4 سی ہوتے ہیں: کنٹرول، کسٹڈی، کیئر اور کریکشن. تاریکی میں بھی وہ اس کی آواز سن سکتی تھی. وہ بدھ بن گئی. ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. کانفیڈینشلٹی کے 5 سی ہوتے ہیں جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے. آپ کو یہ 9 کے 9 سی یاد رہیں مگر مجھے صرف 1 سی کا علم ہے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی. پلکیں جھپک کر اندھیرے میں آنکھوں کو عادی کیا تو منظر واضح ہوا. اور وہ سی ہے کاربن. اور آگے ہوا. نیلی روشنی میں فارس کا چہرہ واضح ہوا. اس پہ سر سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں تپش تھی اور وہ آگ اور برف ایک ساتھ دیکھ رہی تھی. وہ کاربن نہیں جو آپ کے کانوں میں ہے. انگلی سے ڈاکٹر ایمن کے کانوں کی طرف اشارہ کیا جن میں جگمگاتے ہوئے دنیا کے سخت ترین کاربن تھے بلکہ ایک ہائیڈرو کاربن. وہ سی جو آپ کو بھول گیا تھا. CH4. ڈاکٹر ایمن کا سانس حلق میں اٹک گیا. میتھین نیچرل گیس. وہ شل رہ گئی. تم نے آگ لگائی ہے میرے اسپتال میں ہے نا؟ تم نے کیا یہ سب نا؟ وہ سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آیا. وہ ایک دم آگے آئی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ میرے برسوں کی محنت تھی. وہ میری پوری زندگی تھا. وہ دبا دبا سا چلائی تھی. ہمارے اوپر قرضہ ہے. اب کیسے اتاروں گی میں تباہ ہو گئی ہوں فارس غازی. گڈ. اس نے سر کو خم دیا. ایمن کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے. تم نے مجھ سے بدلہ لیا نا پریویلیج توڑنے کا، پرجری کا. ہاں بولا تھا میں نے جھوٹ. اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکی کھڑی وہ زخمی ناگن کی طرح پکار رہی تھی. میں ابھی کے ابھی پولیس بلا رہی ہوں. توقیر سے SP کو سب بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ سب کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو واپس آ گیا ہے اور وہ ایک ایک سے بدلہ لے رہا ہے اور میں اس کا سانس پکڑ رہا تھا. میں میڈیا پہ سب بتاؤں گی. تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کے افیئر کی ایک ایک تفصیل بتاؤں گی. نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی. آواز پہ وہ چوکی. کھڑکی کے پردے کے ساتھ کھڑی لڑکی آگے چلتی ہے. فارس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی. وہ ایک انگلی سے مسلسل اپنی گھونگھٹ لپیٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ نیلی چاندنی میں دمک رہا تھا. ڈاکٹر ایمن ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی. شرر بار نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا. فارس اب پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا مسلسل پین سے میز کی سطح پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا. یہ تم دونوں کی بھول ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. فارس نے قلم رکھا اور میز پہ پڑا فولڈر فوٹو فریم اٹھا کر سامنے کیا جس میں ایمن، توقیر اور ان کے 3 بچے مسکرا رہے تھے. آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر ایمن نے استزائیہ اوہ کر کے سینے پہ بازو لپیٹے. اچھا تو تم میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو. تم یہ نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ ہیو اٹ ان یو. تم قاتل ہو نہیں سکتے. اس بات پہ زمر نے چند لمحے کے لیے فارس کو دیکھا پھر چہرہ ڈاکٹر کی طرف موڑا. کوئی کسی کو قتل نہیں کرنے جا رہا ڈاکٹر ایمن سکون سے بولی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں دو سرویلنس کیمرے بھی ہیں. ڈاکٹر ایمن نے بے یقینی بھرے غصے سے انہیں دیکھا. تم لوگوں نے میرے گھر میں کیمرے لگائے ہیں؟ اچھا تو کیا ریکارڈ کیا تم نے؟ ASP اور ہماری باتیں. ہم ایسی ملاقاتیں گھر پہ نہیں کرتے. ہم یہ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے کچھ زیادہ دلچسپ ریکارڈ کیا. کہتے ہوئے زمر نے اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین روشن کر دی. نیم اندھیرے کمرے میں روشنی چمکی. اسکرین اس کے سامنے آئی. ایمن کی آنکھیں اس پہ جھکی. یہ آپ کی اور آپ کے بہنوئی کی ایک گفتگو ہے. اس نے پلے نہیں کیا. صرف اسٹل امیج نظر آ رہا تھا. مگر ڈاکٹر ایمن کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا. اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا. کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا.
جیسا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے مگر وہ صرف آپ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر توقیر کا نہیں۔ اسکرین سامنے لہرائی، اس کا باپ آپ کی بہن کا شوہر ہے۔ اوہ، ڈاکٹر توقیر کو تو علم نہیں ہے نا اس بات کا۔ ڈاکٹر ایمن کرسی کی پشت پکڑے پکڑے جھکی، چند گہرے سانس لیے، پھر سامنے بیٹھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ فارس دونوں ہاتھ باہم ملائے میز پہ آگے کو ہوا، اس کی نیم مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ تم نے میری بیوی پہ بھری کچہری میں الزام لگایا، تم نے میرے بھائی پہ الزام لگایا۔ چند لمحے تک ایمن کچھ بول نہ پائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتے تھے؟ رہا ہو گئے، شادی کر لی، سیٹل ہو گئے، کیا تم معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تم لوگوں نے معافی مانگی کب تھی؟ تم لوگوں نے میرے بھانجے کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ کیا، لیکن اب کم از کم تم ایک لمبے عرصے تک کسی کے ساتھ دوبارہ یہ نہیں کر سکو گی۔ دوبارہ ٹیک لگائی، آنکھیں سکڑ کر اسے اسی تپش سے دیکھا۔ اور اب محترمہ آپ وہی کریں گی جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ڈاکٹر ایمن، اور ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ بھی خوش سا کہہ رہی تھی۔ ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو بتا دیں، آپ کا میکا بھی چھوٹے گا، سسرال بھی، شوہر اور 2 بچے تو جائیں گے ہی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کی ذاتی زندگی خراب نہیں کریں گے تب تک جب تک ہمارے یہ پیر عمل کرتی رہیں گی۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے اور بے بسی سے انگلیاں مروڑتی زمر کو سن رہی تھی۔ آپ ایک کو یقین دلائیں گی کہ اس واقعے میں علیم بیگ کا ہاتھ ہے، یہ بھی بتائیں گی کہ وہ آپ کو فون پہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، آگے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ایمن نے بھیگے چہرے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا، اور اب وہ اسی سنجیدگی سے بولا، اب آپ بتائیے سعدی یوسف کے بارے میں ہر وہ چیز جو اس رات ہوئی۔ زیادہ پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ چکی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے چر اٹھایا، وہ آنسو سے تر تھا۔ وعدہ کرو تم کبھی توقیر کو نہیں بتاؤ گے، میرے اور کامران کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرانی بات تھی۔ توقیر کو سنی سے بہت محبت ہے، پلیز تم۔ ڈاکٹر ایمن، اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسی وقت یہ ویڈیو ڈاکٹر توقیر کو فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے اوکے۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑتے ہاتھ اٹھائے۔ اس رات توقیر کو اے ایس پی کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ ایک لڑکا غائب کرنا ہے جب اس کی حالت خطرے سے باہر ہو۔ یہ سب مجھے پتا ہے، یہ بتائیں اے ایس پی کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ ہمارا رابطہ صرف اے ایس پی سے تھا، مگر اے ایس پی اس شخص سے ہدایت لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا آیا تھا۔ رک کر اس کو دیکھا، تمہارا جج جسٹس سکندر۔ مجھے پتا ہے جج بکا ہوا تھا، اور تمہیں غلط پتا ہے، جج بکا ہوا نہیں تھا، جج خریدار تھا۔ زمر اور فارس نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جج ہمارے یا نیاز بیگ کی طرح ایک مہرہ نہیں تھا، وہ اسی جرم میں برابر کا حصے دار تھا جس کو چھپانے کے لیے سب ہوا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، پلیز اب یہاں سے جاؤ۔ کرب سے کہتے اس نے منہ پھیر لیا، وہ اٹھا اور گھوم کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ زمر بھی پیچھے گئی، تب ایمن بولی، آئی ایم سوری جو میں نے کیا تمہارے ساتھ۔ فارس نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، نہیں، آپ کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے، 10 منٹ پہلے تک آپ وہ سب دہرانا چاہتی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگے چہرے سے فارس کو دیکھا، تب میں غصے میں تھی اور اب آپ صرف خوفزدہ ہیں۔ مدھم مگر مضبوط آواز میں بولا، کم از کم 4 سال لگیں گے آپ کو اپنا قرض اتارنے اور دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اور آپ جانیں گی کہ ہر پل اپنی زندگی تباہ ہونے کا خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی قید کیسی ہوتی ہے، وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے جب آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں، جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگیں۔ مگر ڈونٹ وری ڈاکٹر، آپ ایک دن نارمل ہو جائیں گی، چند سال کی ہی تو بات ہے۔ ہلکا سا ڈاکٹر ایمن کا کندھا تھپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، وہ ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے اور دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ زمر تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس نے 2 دن لگاتار تمام فیڈز دیکھی تھی اور قسمت سے اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی، مگر اب تھک چکی تھی، کچھ ذہن بھی الجھا تھا۔ فارس کے فکرے ذہن میں گونج رہے تھے، گناہگار لوگ اپنی بے گناہی پہ ایسے پر اعتماد تو نہیں ہوتے۔ اوف زمر، بس کر دو، اس کے حق میں کوئی صفائی نہیں کر رہا کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا، گڈ ایوننگ مسز عمر، میرا نام فارس طاہر غازی ہے، آپ سے مل کر خوش ہوئی۔ اور وہ تھکی تھکی سی ہلکا سا مسکرائی، مجھے بھی، پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، آئی ایم سوری، باہر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چونکا، تمہارے لیے نہیں بتا رہی، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا، تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور وہ آخری وقت تک تمہارے لیے پازیٹیو تھی۔ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، جواب نہیں آیا تو آنکھوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس نے جیسے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر جھٹکا، کم از کم
زمر سے اب وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. کچھ کھائیں گی؟ گردن ہلا دی اور سر سیدھ ٹکا دیا, آنکھیں بند کر دیں. وہ اندر چلا گیا. باہر پھولوں کے اسٹال پر ڈوبتی شام کے اندھیرے میں بیٹھا گل خان چھڑی سے فٹ پاتھ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا. جیسے ہی اس نے فارس کو باہر جاتے دیکھا, اس کی آنکھیں چمکی. دوڑ کر زمر کی کھڑکی تک آیا. وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی. اس نے شیشہ بجایا. زمر چونک کر سیدھی ہوئی, پھر شیشہ نیچے کیا. زمر باجی, وہ چہکا, ہم کو تمہیں کچھ دینا ہے. بے چینی سے دیکھا. اندر فارس کاؤنٹر پہ کھڑا نظر آ رہا تھا. پھر جیب سے سیاہ ہیرے والی کی چین نکال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا. زمر کی آنکھوں میں تحیر بھرا. یہ تمہیں کہاں سے؟ بعد میں بتائے گا جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سامنے. کل رات سعدی بھائی کو خواب میں دیکھا. بھائی بہت خفا تھا سے. وہ واپس آتا نظر آ رہا تھا. گل خان کا منہ کڑوا ہوا اور وہ پلٹ گیا. زمر نے بے اختیار شکریہ پکارا. پھر کی چین کو دیکھا. اس میں ایک سلور پین بھی نہیں تھا. اس نے پین کھولا. اندر USB پلگ تھا. فارس قریب آ رہا تھا. اس نے جلدی سے اسے پرس میں رکھ دیا. جب وہ گھر آئی اور کھانے کی شاپ پر صداقت کو پکڑا ہے تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے. سیم فوراً اٹھا. پپو, ہونا کہہ رہی تھی میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم. وہ مسکرا دی. اس کا گال تھپتھپایا. ہونا مجھے بتایا تھا. پھر حنین کو اشارہ کیا. وہ اٹھ کر پیچھے آئی. زمر نے اوپر کمرے میں آ کر پرس سے کی چین نکالا اور اپنے دراز میں رکھ دیا. پھر دروازے سے میں کھڑی ہونا تک گئی. کیا ہاشم کا کوئی ٹیکسٹ آیا؟ حنین نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا. اوکے, اب سیم کی برتھ ڈے کے لیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے اور جیسا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی کریں گے. آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں. کوئی بات نہیں, چلو. بال جوڑے میں لپیٹتے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی. فارس نے دیکھا تو پوچھا, کدھر؟ صداقت کھانا لگا رہا ہے. بس 5 منٹ میں آتے ہیں. مسز کاردار سے کام تھا. ورنہ میرے ساتھ آؤ. حنین سر جھکائے نظر ملائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی. کچھ دیر بعد وہ ہاشم کے سامنے اس کے لان میں بیٹھی تھی. ہاشم نے اپنی بیماری کا بتایا. البتہ وہ فریش لگ رہا تھا. سوری ہاشم, ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ بیمار تھے. زمر نے کہہ کر ہنا کو دیکھا تو وہ بظاہر مسکرا کر بولی, تبھی آپ نے اتنے دن سے مجھے ٹیکسٹ نہیں کیا ہاشم بھائی. اور وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے جا رہا تھا چوکا. زمر کو دیکھا اور پھر ہنا کو. ہاں, میں بس آرام کرتا رہا. البتہ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوا تھا. اسے ہمیشہ لگا تھا کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیٹ ہے, مگر زمر واقف تھی. منظرنامہ بدلنے لگا تھا. اسی لیے میں نے ہنا سے کہا کہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں, ورنہ تمہیں یا سعدی کو وہ جواب نہ دیں یہ ناممکن ہے. وہ مسکرائی. ہاشم جبران مسکرائے. اچھا ہاشم بھائی, پھر آپ کل آ رہے ہیں نا سیم کی سالگرہ پہ؟ حنین کے دل میں اذیت تھی, مگر وہ زمر کی ہدایت پہ عمل کرنے پہ مجبور تھی. ہمیں اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا افیئر نہیں ہے, بلکہ سب اس سے واقف ہیں تاکہ وہ کبھی زندگی میں تمہیں یا فارس کو بلیک میل نہ کر سکے. ہونا, کل میرا ایک ڈنر ہے, مجھے وہ کینسل کرنا پڑے گا. تو بس آپ ڈنر کینسل کریں, زمر رسان سے بولی. وہ دونوں بہت اپنائیت سے اسٹارٹ کر رہی تھی. منظرنامہ واقعی بدل رہا تھا. حنین زمر کو بتا رہا تھا تو فارس, او پلیز نہیں. اوکے, اسے پورا منظرنامہ جاننا تھا. سو مسکرایا. میں کرتا ہوں. کال ملا کر موبائل کان سے لگایا. کل کے ڈنر کی ریزرویشن کروا دی ہے. چلو یہ اچھا ہو گیا. ہاں, اسے پرسوں پہ رکھ دو. کل میری فیملی میں ایک ڈنر ہے. اوکے, تھینک یو حلیمہ. موبائل رکھ کر مسکرایا کر انہیں دیکھا. چلیں, شکریہ. شکر ہے حلیمہ نے ابھی انویٹیشن کال نہیں کی تھی. وہ بالکل بے خبر کہے جا رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین کی ٹانگوں سے جال نکلنے لگی. زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی. وہ دونوں یکٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی. پھر زمر ذرا سنبھل کر مسکرائی. یہ کون تھی؟ آپ کی کسی ڈیٹ کو تو ہم نے خراب نہیں کر دیا؟ ارے نہیں, یہ حلیمہ تھی, میری سیکرٹری. ہنس کر سر جھٹکا. اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھو اور سوچو کہ وہ کون سا لمحہ تھا, وہ ایک لمحہ جس نے انصاف اور انتقام کی وہ جنگ شروع کی تھی, جس نے ان سب کی زندگیاں بدل دی تھیں, تو وہ یہی لمحہ تھا جب ہاشم نے کہا تھا یہ حلیمہ تھی میری سیکرٹری. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.